वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, IPPs पाकिस्तान को लूट कर खा गईं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कौमी खजाना खाली कर गईं। 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बिजली साज कंपनियों का डेटा शेयर कर दिया। बताया 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं, जो हमें 1 यूनिट बिजली 60 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको IPPs मुआहिदों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, जो 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं। 100 IPPs 25,000 मेगावाट बिजली के पैसे लेती हैं, मगर 5,000 मेगावाट से भी कम बिजली बनाती हैं। इन एफिशिएंसीज की और मिस मैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। इससे सस्ती बिजली है उससे खरीदें। IPPs मुहायदे, एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। 2,11,200 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि हम इन 106 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट में देंगे। पाकिस्तान को जो मर्जी चाहिए पावर प्लांट लगा के दे देंगे। 3 सेंट का मतलब 8 रुपए होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट 8 रुपए पे हुए हैं तो ये 24 रुपए क्यों? जरूर कोई गलती होगी। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने ट्विटर पर डेटा शेयर कर दिया। लिखा, IPPs में 52% हुकूमत और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 60 रुपए यूनिट इन करप्ट मुआहिदों की वजह से अदा करते हैं। 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई है। इनसे मुल्क को बचाया जाए। एक प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की, उसको 1,000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई की, मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया, फिर उसको 1,000 करोड़ की पेमेंट दे दी जाए। 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं, तो 25 ऐसे हैं जो 0 पे चल रहे हैं। हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए से जायद में फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। गौहर एजाज ने लिखा, ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के दौरान इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं। बकाया 160 अरब रुपए की तस्दीक हो रही है। हुकूमत एक ऐसे पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है जिसका लोड फैक्टर 15% से कम है। एक पावर प्लांट को 120 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं, जो 17% लोड फैक्टर पर चल रहा है। इसी तरह 22% लोड पर चलने वाले प्लांट को 100 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। गौहर एजाज ने लिखा, हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही है, जो 15% लोड फैक्टर पर चल रहे हैं। हल सिर्फ एक ही है, नो कैपेसिटी पेमेंट्स। मज़कूरा प्लांट्स को मर्चेंट प्लांट्स करार दिया जाए। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IPPs के साथ भी दीगर कारोबार की तरह सलूक किया जाए। गौहर एजाज ने हुकूमत को IPPs की कीमतें कम करने का फॉर्मूला बता दिया। कहा जाता है मुआहदे रिवाइज नहीं हो सकते। 52% IPPs तो हुकूमत की अपनी हैं। साबिक वज़ीर तिजारत की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू बोले सिर्फ 3 प्लांट का डेटा शेयर किया है। इन 3 में से 2 प्लांट हुकूमत के हैं। हुकूमत सरकारी प्लांट से ही काम शुरू करे, सिर्फ बिजली बनाने पर पैसे दे। सरकारी प्लांट्स को पैदावार के हिसाब से अदायगी में क्या मुश्किल है? हुकूमत की जानिब से हर मुआहिदा दुगनी कीमत पर लगा दिया गया। हुकूमत फोरेंसिक ऑडिट कराए, पैसे हम देंगे, मसला नियत का है। ये बोलते हैं कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज ही नहीं हो सकते, ये टेक और पे किसके? 52% तो गवर्नमेंट के अपने हैं। 37,000 करोड़ 3 प्लांटों को दे दिया गया है, जो कि 15% भी नहीं चले। 3 में से 2 प्लांट हुकूमत के अपने हैं। ये जो 2.13 ट्रिलियन है उसमें 52% गवर्नमेंट के हैं। तो पहले गवर्नमेंट शुरुआत करे अपने पावर परचेज एग्रीमेंट में कि जितनी बिजली बनाएंगे उतने के पैसे देंगे। 23,400 मेगावाट के नए कारखाने लग गए हैं। टोटल हमारी कैपेसिटी 43,000 मेगावाट है। 7 से 8,000 मेगावाट सर्दी की कंजम्पशन है। गर्मियों में मैक्सिमम 22,000 मेगावाट होते हैं। लोड शेडिंग करनी पड़ती है, ट्रांसमिशन लाइनें ही नहीं डाली। ये कंटिन्यूअस मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस और मैं उसके बाद कह रहा हूं करप्शन, ये तीनों चीजें इस मामले में। और ये सब कुछ कह रहे अवाम दे दे। 0 यूनिट 15,000 करोड़ दे दो एक आदमी को। 1,000 करोड़ रुपए तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे 1,000 रुपए बांट रहे हैं। अफगानों का जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला। काउंसिल खाने में तोड़ फोड़ की। जर्मन सिफारतकार की दफ्तर खारिजा में तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है जर्मन हुकाम पर जोर दिया गया है कि वाक़ई में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। सिक्योरिटी की खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराया जाए।
کے بعد جرمن پولیس نے 2 افغان شہریوں کو حراست میں لے لیا. مزید شرپسندوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پاکستانی سفارتی حکام نے برلن میں جرمن وزارت خارجہ کے سامنے معاملہ اٹھایا. جرمن حکومت نے پاکستان کو تحقیقات کی یقین دہانی کرائی. خارجہ حکام نے پاکستانی سفارتی پراپرٹیز کی حفاظت اور ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی پر زور دیا. سینئر جرمن سفارتکار کی جانب سے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی کرائی گئی. پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مطالبہ، بولے اس معاملے میں پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے گی. بنوں میں پی ٹی آئی کے مسلح جتھے امن مارچ میں شامل تھے. کے پی حکومت پوائنٹ اسکورنگ نہ کرے، وہ کیسے اس واقعے کی انکوائری کرا سکتی ہے؟ جرمنی واقعے میں کوئی پاکستانی ملوث ہوا تو اسے بانی پی ٹی آئی نہیں بچا سکیں گے. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا. پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی اور آرٹیکل 6 والے معاملے پہ انہوں نے اپنی بڑی کلیئر بتایا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. نیئر بخاری صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. یہ دہشت گرد جماعت ہے اور یہ بالکل یہ آرٹیکل 6 والی کارروائی بالکل ہونی چاہیے. پی ٹی آئی تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف، اس کی شروع سے کوشش رہی ہے انتشار کی سیاست کی جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں. جب آپ دہشت گردوں کو لا کے بسائیں، آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق نہیں ہے. آپ ایک دہشت گرد جماعت ہیں. بنوں میں ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر طریقے انتشار کے لوگ مسلح جتھوں کی شکل میں اندر شامل تھے، جہاں پہ وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 15 جولائی کو. اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی ہے. کے پی گورنمنٹ اس پہ جو مرضی کہتی رہے، کے پی گورنمنٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کرے. بھائی آپ کے لوگ ملوث ہیں، آپ کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں؟ میں مسترد کرتا ہوں اس کو. جو جرمنی میں واقعہ پیش آیا ہے، جنہوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی پاکستانی شہری ملوث نکلا کہ آئی ڈی پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا. جو خان صاحب اکثر اکساتے ہیں لوگوں کو، تو پھر خان صاحب نہیں ان کو بچا سکیں گے. ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ابھی تک کوشش ہو رہی ہے، یہ ہمیں سب پتہ ہے، اور ہم ملک کا تحفظ کریں گے. آپ کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی اور ایک جماعت جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے منطقی انجام تک پہنچے. مسترد شدہ سیاسی ڈرامے باز بنوں واقعے پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہی ہیں. انتشار کی سیاست کرنے والوں کے منفی عزائم سے عوام باخبر ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قائم کمیشن جلد انکوائری رپورٹ جمع کرائے گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے مشیر بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بنوں کی صورتحال مسلسل مانیٹر کر رہی ہیں. بنوں میں کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کی روک تھام صوبائی حکومت کی ترجیح رہی ہے. کے پی دہشت گردی سے پہلے ہی متاثر ہے، کسی بڑے سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا. سماجی عمائدین اور انتظامیہ پر مشتمل کمیٹی دیر پا امن کا قیام یقینی بنائے گی. عمائدین پر مشتمل کمیٹی کی جلد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوگی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے چن چن کر انتقام لے رہے ہیں. بیرسٹر گوہر جے یو آئی اور پی ٹی آئی مذاکرات سے منحرف ہو گئے. وزیر اعلیٰ کے پی اپنی پارٹی کے 10 سالہ دور کی کارکردگی پر مجھ سے مناظرہ کر لیں. حد تک عزت کا دعویٰ وہ کرے جس کی اپنی کوئی عزت ہو. آج یہ صوبہ دوبارہ بدامنی کا شکار ہو گیا ہے. لا اینڈ آرڈر کے اوپر صوبائی اسمبلی کا ان کے امر سیشن بلانا چاہیے. آج تک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا. صوبائی کابینہ کا ایمرجنسی اجلاس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ نہیں ہو سکا. مولانا صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں، چن چن کے وہ بدلے لے رہے ہیں. ان کی ایک سیاسی جیت میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ صدقہ سب ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں. مال غنیمت جو مولانا فضل الرحمان سے لوٹا گیا وہ تو پی ٹی آئی میں تقسیم کی گئی. گور صاحب نے جو ان کے ابھی چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہماری کوئی ایسی بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہوئی. پہلے ہی بیان پہ جو ہے مولانا فضل الرحمان سے مکر چکے ہیں. ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی پی ٹی آئی کا کوئی ٹی وی چینل ہے میرے ساتھ مناظرے کے لیے آ جائیں کہ آپ کی 10 سالہ کارکردگی کیا ہے آپ کی پارٹی کی. ہوش کے ناخن لیں. ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ سیاسی یتیم جو پھر رہے ہیں وہ سیاسی شہید ہوں. ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے یا ان کے پاس ہے، یہ کام کریں. یہاں تک عزت کا دعویٰ تو وہ بندہ کرے جس کی عزت ہو. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی کا آئی پی پیز معاہدے قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ. پشاور میں تاجروں سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا مہنگی بجلی نے معیشت تباہ کر دی. کتنی آئی پی پیز ایسی ہیں جنہوں نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی؟ قوم سے قربانی مانگنے والے خود قربانی دینا شروع کریں. کتنی آئی پی پیز ایسی ہیں جنہوں نے 2 سال 3 سال سے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی ہے اور اربوں روپے اس کو فراہم کیے گئے ہیں. 94 سے یہ دھندا چل رہا ہے. یہ تحریک شروع کر رہے ہیں حق کو عوام کا.
حق دو پاکستان، پاکستان کے عوام کی تحریک ہے اور ہم ظلم کے خلاف یہ جو بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں ہر مہینے اس کے خلاف نکل کر کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہ آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز کرو، پہلے قوم کے سامنے تو لاؤ کہ تم نے قوم کے ساتھ یہ کیا سنگین مذاق کیا ہے. یہ آئی پی پیز اب نہیں چلیں گی، جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑو. اسپیکر قومی اسمبلی نے غیر ضروری بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی. پابندی کا اطلاق پارلیمانی وفود اور اسمبلی افسران پر ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے کم سے کم دورانی اور مختصر وفود کو اجازت ہوگی. اسپیکر نے سرکاری خرچے پر کھانوں اور ریفریشمنٹ پر بھی پابندی لگا دی. لنچ اور ڈنر اوقات میں کوئی اجلاس نہ رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں پھر بادل برس پڑے. شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی. لیاقت آباد میں نکاسیاب نہ ہونے کے باعث سیوریج اور بارش کا پانی سڑک پر جمع ہو گیا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نشیبی علاقوں میں چند منٹ کی بارش سے ہی سڑکیں ندی نالے بن گئی. بارش کے بعد گرمی کا زور بھی برقرار ہے. کراچی میں اب تک بادل کھل کر نہ برس سکی. شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. لیاقت آباد میں چند منٹوں کی بارش نکاسی آب نہ ہونے کے باعث پانی سڑک پر کھڑا ہو گیا. یہاں پہ بارش کا پانی کم ہے اور ہماری سیوریج لائن کا پانی جو ہے نا، گٹروں کا پانی، وہ سب یہاں پر ہے مین روڈ پر. کسٹمر آتے نہیں یہاں پر، گٹر کا پانی سارا جمع ہوا ہے یہاں پر. سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، نہ کاروبار اور نہ کچھ ہو رہا ہے. سب خالی بیٹھے ہیں، آرام سے سب بند کر کے چلے گا اپنا کاروبار. گلستان جوہر، گلشن اقبال، اسکیم 33 صفورہ چورنگی میں ہلکی بارش ہوئی. لانڈی، شاہ فیصل کالونی اور لیاقت آباد میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ملیر، ایئرپورٹ، سوراب گوٹ، سرجانی، ڈیفنس، نارتھ نازم آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی. چند منٹ کی بارش نے شہر کی سڑکوں کو ندی نالوں میں بدل دیا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 15 منٹ کی بارش سے شہر کا برا حال ہو گیا. گرمی اور حبس کا زور بھی برقرار. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش برسانے والے بادل ضلع غربی اور وسطی میں پھیل سکتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا بارش کے بعد آج پھر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. بارش کے پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا. میئر نے کہا کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی وقفے سے بارش ہوئی. KMC کا عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے. بارش کے بعد اب تک صورتحال قابو میں ہے. عوام سے گزارش ہے اپنی گاڑی خاص طور پر موٹر سائیکل احتیاط سے چلائیں. معروف رائٹر خلیل الرحمان کو ڈرامہ بنانے کا جھانسا دے کر لوٹ لیا گیا. اغوا، تشدد اور لوٹ مار کا مقدمہ درج. لاہور پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. خلیل الرحمان نے FIR میں موقف اپنایا. آمنہ عروج نامی خاتون نے فون کر کے کہا وہ ان کی بہت بڑی فین ہے، ایک ڈرامہ بنانا چاہتی ہیں. خاتون کی بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچا تو کمرے میں بٹھایا گیا. کچھ دیر بعد نامعلوم مسلح لوگ آئے اور زد و کوب کر کے موبائل فون، نقدی، ATM اور دیگر چیزیں چھین لیں. آنکھوں میں پٹی باندھ کر نامعلوم جگہ پر لے گئے جہاں مزید 10 لاکھ روپے کا تقاضا کیا گیا. پورا نہ ہونے پر مجھے نامعلوم جگہ پھینک کر فرار ہو گئے. معاملے کی تفتیش CIA پولیس کو سونپ دی گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نام نہاد منصف نے سازش کر کے PKLI کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اس وقت کی حکومت نے بھی PKLI کے بورڈ کو تباہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا علاج اور عام آدمی کی خوشحالی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک سو کالڈ منصف نے سازش کر کے PKLI کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. PKLI کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کی حکومت نے تباہ کیا، لیکن آج الحمدللہ وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. علاج، معالجے، تعلیم، عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی 2009، 10، 11 الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے. اس بات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا. نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے. 55 حلقے کھلنے جا رہے ہیں. 45 دنوں میں نمبر گیم چینج ہو جائے گا.
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا بڑا دعویٰ، سوشل میڈیا پر انٹرویو میں کہا نون لیگ نے فیض حمید کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر لگوایا، 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ نہیں مینجڈ تھا۔ 100% دوبارہ الیکشن ہوں گے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ نمبر گیم 115 ہے اس وقت پی ٹی آئی کو، ریزرو سیٹس کے بعد 4-5 سیٹیں میں خلے جے یو آئی کی ہیں، آپ کو 40 سیٹیں اور چاہیے ٹو ٹرن دا ٹیبل۔ یہاں 55 سیٹیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، ود ان 45 days ٹیبلز کین بی ٹرن۔ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ہم چیزیں ٹھیک کریں۔ روز بات آ جاتی ہے جی ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، لیکن وہ ریئلٹیز ہیں، ان سے کیسے بات نہیں کریں گے، ان سے بات تو کرنی پڑے گی۔ جنرل باجوہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک ایکسٹینشن لے لی ہے پی ٹی آئی سے، اگلی ایکسٹینشن میں نون لیگ سے لوں۔ جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو مجھے لگا کہ یہاں پہ کام جو ہے وہ ادھر دوسری طرف بھی شروع ہو گیا۔ یہ مینوورنگ تو نون لیگ کی تھی نا سلطان سکندر راجہ صاحب کے لیے، نام جو ہے وہ آیا تھا ہماری طرف سے، بٹ نام ایکچولی تو نون لیگ کا تھا اس وقت جنرل فیض صاحب کو، اور یہ نام تو ادھر سے پھر آ گیا۔ 2018 کا الیکشن ریگڈ نہیں تھا، 2018 کا الیکشن مینجڈ تھا۔ اگر باجوہ صاحب بتانے پہ آگے نا تو نون لیگ کو وقت پڑ جانا۔ جو ڈونلڈ لو کا جو سائفر ہے وہ تو بڑا آبجیکشن ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر بھی کنسپریسی پرون ہے، وہ زیادہ کنسپریسی پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ این جی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایڈوائس ایسی بھی جو ہے وہ آ رہی ہو۔ آپ کو انٹرویو کا کہا گیا تھا کہ انٹرویو دے دیں؟ تو ایکچولی میں شروع میں ہی معافی مانگ لی تھی۔ کتنی جلدی آپ نے معافی مانگی؟ میں بس جانے پیری پہ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جمعے کو ملکی احتجاج کا اعلان۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر اسیر ناحق جیلوں میں ہیں، مہنگائی اور بجٹ کے ذریعے غریب عوام پر قیامت برپا کر دی گئی ہے۔ بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی اور بلوچستان سے لے کر ایون پنجاب اور اسلام آباد میں، اور حکومت کی ناکامی ناجائز طور پر عمران خان، بشرا بی بی اور تمام ہمارے اسیران جیلوں میں ہیں۔ ہمارے سوشل ورکر اور خاص کر سوشل میڈیا سے متعلق لوگ ہیں، ان کو غیر قانونی طور پر اٹھانا، غائب کرنا، اس کے خلاف جو مہنگائی جو انہوں نے بجٹ کے ذریعے غریب عوام کے اوپر قیامت برپا کی ہے، بجلی کی بلز، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ ٹیکسز لگائے جمعے کو، ہم تاریخی احتجاج کریں گے۔ اور ذرا یہ سنیے، سانگھڑ کے بازار میں خریدے ہوئے سامان کی تبدیلی پر جھگڑا، گولیاں چل گئیں، دکاندار کی فائرنگ سے 60 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا، گولی لگنے کے بعد زخمی تڑپتا رہا، دکاندار پولیس کا انتظار کرتا رہا۔ دکاندار کا کہنا ہے 2 مسلح افراد نے دکان پر آ کر فائرنگ کی، جہاں بحق شخص کے ورثہ نے میرپور چوک پر لاش رکھ کر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ، پولیس حکام کا کہنا ہے معاملہ لین دین کا تھا یا کچھ اور، تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور پشاور میں لوٹ مار کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ، ہرش نگر میں ڈاکوں نے حجام کی دکان میں بیٹھے 9 افراد کو نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدنان طارق۔ پشاور ہرش نگری جی ٹی روڈ پر 2 ملزموں نے گن پوائنٹ پر 9 شہریوں سے قیمتی موبائل فون اور جیبوں سے 98,000 روپے کی رقم لوٹ لی۔ متاثرہ شہری حجام کی دکان پر بال کٹوانے آئے تھے۔ 2 آدمی تھے تو بس میں سیٹ کی طرف اٹھاؤں، موبائل ادھر میں نے رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو جدھر جدھر ہے بس ادھر ادھر بیٹھ جائے اور جیب میں جو کچھ ہے وہ سامان نکال دیں۔ واقعے کی رپورٹ کے بعد پولیس کی آپریشنل اور انویسٹیگیشن ٹیموں نے حجام کی دکان پر پہنچ کر تفتیش شروع کیا۔ ماسک پہنے ہوئے تھے جس ٹائم پر یہ آئے ہیں، دکان کے اندر انہوں نے آ کے چیک کیا، اندر کیمراز نہیں موجود تھے تو انہوں نے اپنے ماسک دکان کے اندر اتارے ہیں، کیمراز میں چیک کیا لیکن کیمراز میں بھی انہوں نے ماسک پہنے ہوئے، ابھی اس لیے ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث راہزنوں کے روٹس پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شناخت کا عمل جاری ہے، جلد ملزموں کی گرفتاری متوقع ہے۔ کیمرہ مین واحد اللہ کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ پاکستانی ہونہار طلبہ کا بڑا کارنامہ، راضی حسن نے انٹرنیشنل میتھمیٹکس اولمپیاڈ میں سلور میڈل جیت لیا۔ کراچی گرامر اسکول کے محمد احمد بھٹی نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ لاہور سندس کالج کے مہد عارف نے آنریبل مینشن حاصل کیا۔ پاکستانی ٹیم کا انتخاب پاکستان اٹامک انرجی کے ادارے پیاس یونیورسٹی نے اسٹیم پروگرام کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے کیا تھا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔